नौशाद अली भारतीय सिने जगत की संगीत की दुनिया का वो नायाब सितारा जिसने भारतीय सिने जगत के संगीत को अपनी अमूल्य देन दी है। एक तरफ संगीत तो दूसरी तरफ गायक, एक से बढ़कर एक संगीतकार। उस जमाने में आज भी ताजमहल जैसी फिल्मों में उन्होंने अपना संगीत दिया। संगीत जिनके लिए इबादत है, संगीत जिनके रोम रोम में बसा है, सुरों से लेके शब्दों तक के शिल्पी नौशाद। नौशाद साहब, आपने फिल्मी दुनिया को बहुत से शायर, बहुत से संगीतकार, बहुत से ग्लूकार दिए। नौशाद को नौशाद बनाने वाले कौन लोग थे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आदाब पेश करता हूँ कि आज हमारे दूरदर्शन के डीजी साहब कुरैशी साहब इस गरीब खाने में तशरीफ़ लाए, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस इज़्ज़त अफजाई का। आपने जो सवाल फरमाया है कि मुझे नौशाद बनाने वाला कौन था, तो हुजूर मैं चोरी छुपे लखनऊ में सीखता था यूसुफ अली साहब से और उस्ताद बब्बन साहब से। ये मेरे गुरु थे। वालिद साहब चूँकि मेरे इसके ख़िलाफ़ थे मौसीकी के, तो मैं चोरी छुपे सीखता था। तो वहाँ मैंने ये सबक पाया। घर से निकाला गया इसी गुनाह पर कि तुम अगर मौसीकी चाहते हो तो घर छोड़ो। मैंने घर छोड़ दिया था। बम्बई आया, उस्ताद झंडे खां साहब से मेरी मुलाकात हुई। ये बड़े गुणी, बड़े जानकार, माहिर फ़न जिन्हें कहना चाहिए, और वो एक पिक्चर में म्यूज़िक दे रहे थे। मुझे मौका मिला उनके साथ उनकी खिदमत करने का। उनका असिस्टेंट भी मैं बना। वो ऐसे फरिश्ता खसलत इंसान थे कि हर बुज़ुर्ग के दरबार में जाएं, किसी खानकाह पर जाएं, मेरे लिए दुआ करते थे कि इस बच्चे का मुस्तकबिल रोशन हो जाए। पता नहीं क्यों मुझसे उनको इतना लगाव हो गया था। बारकैफ झंडे खां साहब से मिलने के बाद मुझे ये लगा कि मौसीकी इबादत का दर्जा रखती है, इसलिए कि वो एक रोज़ सुबह में उनको लेने गया। वो पलंग पर अपने बैठे हुए थे, हारमोनियम आगे रखा था, कुछ बना रहे थे और रो रहे थे। मैं पहुंचा तो हज़ार कतार रो रहे हैं। मैं डर गया। मैंने कहा, खां साहब खैरियत है? कोई घर से कोई बुरी खबर तो नहीं आई खुदा न खास्ता? तो मुझे देख के और रोने लगे। अरे मैंने कहा गड़बड़ हुआ कुछ। मैंने कहा उस्ताद फरमाइए क्या हुआ? कहने मैं गुनहगार, मैं दोज़ख का कुंदा, मैं कमीना, अपने आप को कोस रहे हैं। मुझ में कोई तो खूबी नहीं है। मैं उसके एहसान, उसकी करम फरमाई पर रो रहा हूँ। देखो मुझसे हाल, मेरे हाथ से ये ट्यून बनवा दिया उसने। उस पर रो रहे थे और मुनीम बिलासी में कुछ उन्होंने बनाया था, सुनाया, मुझे भी रुला दिया। मुझे वहाँ से ये एहसास हुआ कि वाकई ये इबादत का दर्जा रखती है चीज़। हम लोगों ने आज उसको व्यापार बना लिया है, लेकिन ये तो इबादत का दर्जा रखती है। उनका ये आलम था, बस वो बनाते थे और रोते थे, और बस वो लव लगी रही थी उनकी खुदा की तरफ। कह रहे भाई ये तो वो सुनता है और वही तो ये आमद देता है हमको। तो साहब उन्होंने मुझे बहुत कुछ मेरे लिए दुआएं की, वरना मैं जाहिल मुतलक कल भी था, आज भी हूँ, मुझे कुछ नहीं इसका ज्ञान है। तो ये मैं फिर संगीत प्रेमियों का एहसानमंद हूँ कि उन्होंने, जब मैंने प्रेम नगर में म्यूज़िक दिया, मोहन भवनानी साहब की एक फिल्म थी प्रेम नगर, उसमें मैंने म्यूज़िक दिया। लोगों ने हिम्मत अफजाई की मेरी, और मुझे वहाँ से समझ लीजिए कि मौका मिला आगे बढ़ने का। फिर कारदार साहब ने कारदार प्रोडक्शन बनाया, उनके साथ शामिल हुआ। मैंने 15-16 पिक्चरें उनके साथ की। उसमें मैं सुरैया को प्लेबैक सिंगर बनाया, टुनटुन को लाया।
میں نے شاعر اور سنگر کافی آپ کی دعا سے انٹروڈیوس کیے. شکیل بدائی انہی کو میں ایک مشاعرے سے لایا, مجروح سلطان پوری صاحب کو لایا ایک مشاعرے سے, انجم پیلی بھیٹی صاحب کو لایا, ایسے کئی شعراؤں کو میں لایا اس میں اور ان کو ان کا تعارف کرایا. بہرحال یہ میں چاہتا تھا کہ ہماری جو موسیقی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہندوستانی سنگیت یا بھارتیہ سنگیت, اس فلم میڈیا سے یہ پتہ نہیں کیوں مجھے شروع سے یہ بھوت سوار رہا سر پر کہ اس میڈیا سے کچھ ایسی بات جائے عوام تک کہ یہ ہمارا میوزک ہے, یہ ہمارا سنگیت ہے. تو یہ ہم نے کوشش کی اور آج بھی میں اسی کوشش میں رہتا ہوں کہ اس میڈیا سے لوگوں تک اپنی بات کہی جائے, اپنے کلچر, اپنی تہذیب, اپنے ادب کی بات کہی جائے. اور میں نے پنڈت پلوسکر جی کو جب بیجو بورے میں درخواست کی تو وہ کہنے بھائی کسی محفل میں لے چلو, کوئی سنگیت سمیلن میں, فلم وغیرہ میں نہیں گاتا. میں نے کہا حضور آپ سے ایک درخواست ہے, کہیے کیا بات. میں نے کہا کہ آپ سنگیت سمیلن یا محفل میں گاتے ہیں, کتنے لوگ سنتے ہیں آپ کو ایک رات میں؟ 500 1000. اس میں آپ گائیں گے تو کئی کروڑ آدمی آپ کو ایک رات میں سنیں گے. کہ جو فلم ریلیز ہوتی ہے اس کے 70-80 پرنٹ ریلیز ہوتے ہیں, 100 پرنٹ ریلیز ہوتے ہیں, 4 شو ایک ایک تھیٹر میں ہوتے ہیں, 2-2 ہزار لوگ آتے ہیں ایک ایک شو میں. تو کتنے لوگوں نے ایک رات میں آپ کو سنا؟ تو آپ کی گائیکی لوگوں تک اس طرح سے پہنچے گی. تو کہنا یہ بات آپ کی ٹھیک, اس پر وہ رضامند ہوئے. میں استاد امیر خان صاحب کو اسی بات سے لے کے آیا, ان کی خوشامد کی. بڑے غلام علی خان صاحب کو لایا. میرا یہی ایم تھا کہ ایسے ایسے بڑے جو گائک ہیں, بجائک ہیں, ان کو اس میڈیا سے لایا جائے. استاد حلیم جعفر خان ستارے سے ان کو میں لایا. اس طرح سے امرت خان صاحب کو لایا میں, ستار نواز ولایت خان صاحب کے بھائی. رئیس خان میرے ساتھ آئے, ان کو لایا میں. تو یہ میری کوشش رہی کہ اپنا گیت, اپنا سنگیت اس میڈیا سے لوگوں تک پہنچایا جائے. جس میں کس حد تک میں کامیاب رہا یا ناکام رہا اس کا فیصلہ سنگیت پریمی پر چھوڑا ہوا ہے میں نے. لیکن میں آج بھی درخواست کرتا ہوں سب سے کہ آپ یہ آواز اٹھائیے. میں نے ہمیشہ کہا کہ ٹھوکریں کھائیے, پتھر بھی اٹھاتے چلیے, آنے والوں کے لیے راہ بناتے چلیے. دل میں سوئے ہوئے نغموں کو جگانا ہے, اگر میری آواز میں آواز ملاتے چلیے. آپ اگر آواز ملائیں گے میری آواز میں تو یہ بدلے گا. اس لیے آج جو میڈیا سے دیا جا رہا ہے, نہ اس میں ہمارا گیت ہے, نہ سنگیت ہے, نہ کچھ ہے, نہ پہراوا اڑاوا, کچھ نہیں ہے ہمارا. انڈین پکچر میں نام ہوتا ہے ہندی, لیکن اس میں ہندوستان نہیں ہوتا ہے. لوکیشن ہوتے ہیں سب باہر کے, کوئی پیرس اور لندن اور وہاں کے لوکیشن تک یہاں کے نہیں ہوتے, نہ لباس ہوتا ہے. آپ نے نوشاد صاحب اتنے گائک پیدا کیے, کون سے گائک سنگر جو آپ کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیے اب ویسے سبھی اپنی اپنی جگہ بہتر تھے اور بہترین تھے, اچھے تھے. اور خاص طور سے جن لوگوں کو نہیں بھلا پائے لوگ, اس میں ایک محمد رفیع صاحب ہیں, مکیش ہیں, لتا منگیشکر بھی آپ کی دعا سے. ہیروئن کا پہلا گانا ہم نے گوایا محبوب صاحب کی فلم میں, نرگس کا پلے بیک. اٹھائے جا ان کے ستم اور جیے جا, یوں ہی مسکرائے جا, آنسو پیے جا. ان کی زبان درست کرائی, چونکہ زبان میں مہاراشٹرین پن تھا, زے کو جے اور قاف کو کاف, تو وہ سب ہم نے درست کرایا, اس پر محنت کی.
کہ بھائی قدرت کہو اور یہ زنجیر ہے جنجیر نہیں، ایسے مطلب یہ کہ اس طرح سے زبان اور غزل. محبوب صاحب مخالف ہو گئے، ارے وہ مہاراشٹر لڑکی غزل کیسے گائے گی، تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا صاحب یہ ہمارے میدان ہے، ہماری فیلڈ ہے، آپ اس میں دخل نہ دیجیے. تو میں نے اس کو 10-15 روز ریہرسل کرائی اور اس کی ہمت بڑھائی کہ دیکھو تمہارے سوا کوئی عقل مند نہیں ہے، اور ریکارڈنگ میں ہے سب پہلا ٹیک اوکے ہونا چاہیے. اس وقت فلم پر جاتے تھے، ٹیپ بھی نہیں تھا. تو صاحب اس کو ہم تیار کر کے لے گئے. پہلی ریکارڈنگ راج کپور صاحب بیٹھے ہیں ریکارڈنگ بوتھ میں، دلیپ صاحب ہیں، محبوب صاحب، سردار اختر. وہ دیکھ کے یہ لوگ سب سنیں گے. ارے میں نے کہا یہ سب بہرے ہیں، معلوم ہے تمہیں، سن نہیں پاتے. اچھا ہاں. میں نے کہا اس وقت تمہارے سوا کوئی عقل مند نہیں، تم ایک عقل مند ہو. میوزیشین کو سب کو کہہ دیتے اس کی ہمت بڑھانا. سب مل ارے واہ واہ بہت اچھا گا رہی ہو، شاباش چلو. اس نے پہلے ہی ٹیک گایا اور اوکے. صاحب آ کے اٹھا لیا گود میں کہ ارے کہاں سے لائے تو سہارا لیے جاؤ ایک نظر کا، سہارا لیے جا اٹھائے جا ان کے ستم. تو پھر راج کپور صاحب لے گئے اپنی پکچر برسات، اس میں گوایا اس کو. اس طرح سے محمد رفیع صاحب بھی آئے، پہلا کورس گوایا تھا ہم نے، 10 روپے اس کے دیے تھے ان کو. ہندوستان کے ہمیں ہندوستان ہمارا ایک کورس تھا. تو کہنے کورس میں گوا دیجئے. تو ہم نے کہا اس میں تمہیں کیا ملے؟ کہنے صاحب موقع مل جائے گا گانے کا. تو 10 روپے ان کو دیے گئے تھے. وہاں سے ان کی شروعات ہوئی. تو آخر وقت تک میرے ساتھ وہ اسی طرح سے رہے. مکیش صاحب یہ لوگ بڑے اعلیٰ انسان تھے اور سیکھے ہوئے تھے، استادوں سے سبق لے کے آئے تھے. تو میں نے ہر ایک کو یہی کہا کہ دیکھو جو سیکھ کے آتا ہے اس کے گانے کی عمر زیادہ ہوتی ہے. آج آپ لوگ جو آ رہے ہیں گانے، جتنے گانے والے یا گانے والی ہیں، میں لتا جیسا گاتی ہوں، میں آشا جیسا گاتی ہوں، میں رفیع جیسا گاتا ہوں. میں کہتا ہوں اپنا گانا سنائیے، اور اپنا گانا آپ اسی وقت سنائیں گے جب سیکھ کر آئیں گے. تو سیکھیے. جو سیکھ کر آئے تھے ان کے گانے کی عمریں زیادہ ہوئی، چاہے منا ڈے صاحب، لتا بھائی یا آشا، محمد رفیع صاحب، مکیش صاحب، ہیمنت کمار، وہ بھی میرے ساتھ، ان کو بھی میں نے مدر انڈیا شباب میں گوایا. آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں چندن کا پلنا، ریشم کی ڈوری، جھولا جلاؤں نے دیا کو چوری، ہیمنت کمار صاحب سے گوایا. تو بہرحال لتا منگیشکر اپنے اچھے تلفظ کے لیے مشہور ہیں، اور آپ نے ہی ان کو سب سے پہلے ان کے تلفظ کی طرف دھیان دلایا. بھائی ان کو یہ بات یاد ہے؟ اب ان کو یاد ہو نہ یاد ہو، لیکن میں اس کا کوئی کریڈٹ نہیں چاہتا ہوں. دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ راہبر ہوتا ہے راستہ بتانے والا، کہ آپ فلاں جگہ جا رہے ہیں، یہ اتنے نمبر کی بس لیجئے، وہ فلاں جگہ جائے گی اور سامنے وہ لیمپ پوسٹ کے سامنے وہ گھر ہے. راستہ بتا دے. چلنے والے کے پیروں میں طاقت ہونا چاہیے. تو پھر اس کی جانثاری کام کے لیے کہنا چاہیے کہ ریاضت یہ شامل تھی. اس میں کوئی میں کریڈٹ نہیں چاہتا ہوں. اور ان کے گھرانے کا تھا سنگیت. محمد رفیع کے گھرانے کا سنگیت نہیں تھا. مکیش کوئی سنگیت گھرانے کے نہیں تھے. یہ لوگ سیکھ کے آئے تھے استادوں سے. ہندوستان کے کون سے ساز ہیں جنہوں نے پشچمی سنگیت کو انفلوئنس کیا؟ جی وہ کون سے ہیں؟ دیکھیے ہندوستانی سازوں کا اگر ہم نام لیں اور فہرست اس کی بیان کریں تو بڑا طویل قصہ ہو جائے گا. دیکھیے پہلے بھی چتر وینا بھی استعمال ہوتی تھی، وٹا بین بھی استعمال ہوتی تھی، سربہار بھی استعمال ہوتا تھا، سارندا بھی استعمال ہوتا تھا. سارنگی سے ایک بڑا ہوتا تھا، اس کو سارندا کہتے تھے. ہم نے استعمال بھی کیا اسے. اور اس کا ساؤنڈ انہیں 4-5 وائلن سے زیادہ اس کا والیوم ہوتا تھا. وہ پھر اس کے علاوہ اور بہت سے ساز، جل ترنگ، تبلا ترنگ، ڈگی ترنگ، پنجاب
کے ڈھول، راجستھانی ڈھول، بنگال ڈھول، خول، یہ تمام ردم کے ساتھ نقارہ، تاشا، یہ سب ہمارے ساز تھے، جس میں آج جو وہاں پر پاپ میوزک میں جو ردم بج رہا ہے یہ ہمارے فوک کا ردم ہے. میں نے ایک نمونہ پیش بھی کیا تھا، گنگا جمنا نیل لڑ جائیے تو من ماما کا سچ کھوئے کری، دیکھیے وہی ردم ہے. تو یہ تو ہمارا پرکھوں سے چلا آ رہا ہے، تو وہ ان لوگوں نے وہ ردم لیا ہمارا. تو یہ، لیکن آج مجھے اس کا افسوس ہوتا ہے اس بات کا بے حد کہ آج ہم سازوں کا استعمال نہیں ہو رہا ہے. آج امریکہ نے، یورپ نے بنا کے ایک ساز بھیج دیا ہے سینتھسائزر، وہ الیکٹرانک کا. آج سارا میوزک اس سے ہو رہا ہے. ہمارے سازندے جنہوں نے 8-10 سال ریاض کیا تھا، گرو سے سیکھا تھا، وہ منہ دیکھ رہے ہیں، ان کو کام نہیں مل رہا ہے. آج طبلہ بجانے والا، پکھاوج بجانے والا ہے، وہ کھڑا ہوا منہ دیکھ رہا ہے، سارا ساؤنڈ اس سے لیا جا رہا ہے، وہ الیکٹرانک ساز سے. تو بہت سے استاد اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا درزی کا کام سیکھ لینا، کوئی ستار کا کام سیکھ لینا، یہ نہیں بجانا، نہیں تو تجھے روٹی کہاں سے کھائے گا. تو یہ بڑے سوچنے کی بات ہے. ممکن ہے چند دنوں میں میوزیم میں رکھے ہوئے ساز دکھیں آپ کو کہ یہ ہندوستانی ساز تھے. تو یہ جو سنتھسائزر سے جو ساؤنڈ نکالی جاتی ہیں، یہ تو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ ریئل انسٹرومنٹ نہیں ہے. نہیں، لیکن اور کچھ دن بعد اس کے خلاف ایک ری ایکشن شروع ہو ہی جائے گا. مگر کب ہوگا؟ کافی دیر ہو چکی ہے. تو وہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک وہ قصہ ہے. تو یہ بہت کافی دیر ہو جائے گی اس کے لیے. اس لیے میں ابھی سے کب سے یہ آواز اٹھا رہا ہوں اور آج بھی آپ کے سامنے یہ دہرا رہا ہوں کہ ہمارے میوزک کمپوزرز کو، فلم پروڈیوسرز کو اس کے لیے سوچنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں برا ساز ہے، ساز کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس ساز کا جہاں تک کام ہے اتنا ہی اس سے لیجئے. باقی جو کام ہے، جو سازندے ہیں، ان کا استعمال تو کیجئے. ورنہ ہمارا یہ سنگیت اور ہماری پہچان آہستہ آہستہ مٹتی جا رہی ہے. اور آج کے بچے جانتے نہیں ہیں کہ ہمارا سنگیت کیا ہے. وہ پاپ میوزک جو فلموں سے سنایا جا رہا ہے اسی کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوستانی سنگیت ہے. ریکارڈنگ ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی ہوئی ہے پچھلے سالوں میں، کبھی آپ کو یہ خیال آیا کہ آج اگر میں پرانا وہ گیت ریکارڈ کرتا تو اس کو اور زیادہ اچھا کر سکتا تھا؟ آج بھی دیکھیے اس وقت کی فلمیں جیسے ہماری مغل اعظم ہے، بیجو بورا ہے، سنگھرش ہے، میرے محبوب ہے، یہ ٹی وی والے بتاتے رہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا پلیزنگ ساؤنڈ لگتا ہے، اس میں شور و غل کم ہے. تو وہ اس وقت ایک ہی ٹیک میں پورا گانا ریکارڈ کیا جاتا تھا. تو اس وقت کا کیا تھا کہ گانے والے کا بھی ایک موڈ آتا تھا کہ سامنے سازندے بھی ہے محفل کی طرح، اور کہ بھائی خوشی کا گانا ہے تو ویسے ہی سب لوگ بجا رہے ہیں اور وہ سنگر گا رہا ہے. آج پہلے ساؤنڈ ٹریک ریکارڈ کر لیا جاتا ہے، اب سنگر کو اندھیرے میں روم میں کھڑا کر کے ہیڈ فون دے کے بھائی خوشی کا گانا ہے تو وہ بیچارہ زبردستی کچھ مسکرا رہا ہے اور گا رہا ہے، سب آرٹیفیشل لگتا ہے. اور پھر ایک ایک لائن آج ریکارڈ ہو رہی ہے کہ فرض کیجئے رولانے کو آنسو جلانے کو نالے، یہ کیا دے دیا زندگی دینے والے، یہ مطلع ہے. اب اس کو اب آنسو پھر سے کہہ دیجئے، وہ ذرا ٹھیک نہیں ہے، باقی ٹھیک ہے. اب آنسو اتنی لائن ریکارڈ ہو رہی تو اس میں ایک سوئی جس کو کہتے ہیں وہ کہاں قائم رہے گی. پہلے جو گانے ہوتے تھے اس میں موڈ قائم رہتا تھا، شروع سے آخر تک وہ گانا گایا جا رہا ہے اور اسی طرح سے اس موڈ میں ہو رہا ہے. تو وائس کا والیوم، اتار چڑھاؤ سب اس گانے کے حساب سے ایک ہی لگتا تھا.
آج کہیں آپ کو والیم یوں لگے کہیں یوں لگے, اس کو لاک بیلنس کیجئے, موڈ وہ بدلتا جاتا ہے. اس واسطے آج بھی جو پرانے گانے ہیں, گراموفون کمپنی HMV کے پاس کاپی رائٹ ہے ان گانوں کا. وہ اس نے ٹی وی پر بھی کہا, گراموفون کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے, کہ آج بھی HMV زندہ ہے پرانے گیتوں پر. 50 سال پرانے گیت آج بھی بک رہے ہیں. کیوں بک رہے ہیں صاحب؟ تو میں نے کہا اس میں دیکھیے ہم لوگوں کو کوئی کمال نہیں, ہمارے بھارتیہ سنگیت کا کمال ہے کہ اس کو ہم نے پرانی شراب کو نئی بوتلوں میں بھر کے آپ کے سامنے پیش کیا. اتنا ہی ہمارا کام تھا. وہ تو آپ کا سنگیت ہے, اس دھرتی کا سنگیت ہے, اس کو فراموش نہ کیجیے, اس کو زندہ رکھیے. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ 50 سال پہلے آپ نے کوئی گانا ریکارڈ کیا جو بہت کامیاب ہوا, لیکن آج کی ٹیکنالوجی میں اگر آپ کرتے تو اس کو کچھ اور بہتر کرنے کا ٹیکنالوجی سے آپ کو کوئی موقع ملتا ہے؟ یقیناً اگر وہ اس وقت کے گانے آج کی ٹیکنالوجی سے ہم ریکارڈ کرتے تو یقیناً بہتر ہو جاتے. اس لیے آج بہت سہولیت ہے, بہت فیسلٹی ہے. اس وقت ہم لوگ ایک ہی یعنی ٹریک ہوتا تھا اور ایک ہی مائکروفون ہوتا تھا, اسی پر میوزیشین, اسی پر سنگر, تو سب ایک مائکروفون پر گا رہے ہیں, بجا رہے ہیں. اور اس میں ہم کو ریہرسل کرنا پڑتی تھی اس بات کی کہ تمہارا فلوٹ کا سولو پیس آ رہا ہے, تم پیچھے کھڑے بجا رہے ہو, پریزنس نہیں آئے گی. اتنے بار کے بعد ہم اشارہ کریں گے, تم چپل اتار کے آنا اور وہ کندھے پر رکھ کے سنگر کے اپنے پیس بجا کے پھر لوٹ جانا. تبلے گا کہ کمر باندھ لو تبلا, تمہارا سولو پیس آئے گا تو اشارہ کریں گے, تم آ کے وہاں بجا کے لوٹ جانا اپنا پیس. اس طرح سے ریہرسل کرتے تھے اس کی کہ یہ سب اب آسان ہو جائے گا. ہاں یہ اب آسان ہو گیا, اس لیے کہ سب کے لیے مائکروفون الگ الگ دیا جاتا ہے. تو یہ یقیناً آپ نے جو فرمایا کہ آج کی ریکارڈنگ ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کی, اس میں کوئی شک نہیں. سائنس نے بڑی ترقی کی ہے, لیکن سنگیت کا جہاں تک سوال ہے اس کے لیے مجھے افسوس ہے کہ اس ترقی کے ساتھ سنگیت پیچھے ہوتا گیا ہے. جو ہمارا سنگیت ہے, اس دیش کا سنگیت ہے. تو ٹیکنالوجی جو آئی باہر کی, اس میں باہر کا سنگیت بھی کیوں شامل کر دیا گیا ہے. تو بہرحال یقیناً آپ کا جو فرمانا تھا کہ آج کی ٹیکنالوجی پر اگر ہم بیجو بورا کی ریکارڈنگ کرتے تو یقیناً بہت بہتر ہوتا. آپ نے سنگیت کی دنیا کو اتنا دیا, آپ کے گھر میں کوئی اور بھی ہے جو اس ٹریڈیشن کو چلائے گا؟ کوئی نہیں. کیوں نہیں, اس لیے کہ ہماری بیوی مرحوم وہ کہتی تھی کسی کو اس پاگل پن کی لائن میں مت ڈالنا, تو تم پڑ گئے اس میں, مجھے نہیں چاہیے کوئی میرا گھر کا کوئی بچہ یا بچی اس میں جائے. کئی ہماری لڑکیاں ایسی تھیں, بڑی سریلی تھیں, مگر خبردار وہ اگر کبھی آواز نکالے تو منع کرتی تھی. اچھا وہ لکھنؤ کی تھی, وہ بھی صوفی گھرانے کی تھی, تو وہ نہیں یہ ہم کو نہیں پسند ہے. تو بہرحال کوئی اس لائن میں نہیں آیا. بہرحال میں ان کا بھی ممنون احسان ہوں. یہ جہاں ہم آپ بیٹھے ہیں یہ گھر بھی انہوں نے بنایا تھا مرحوم نے, اور تو جس وقت ان کا انتقال ہوا تو وہ کچھ کہنا چاہتی تھی, بول نہیں پاتی تھی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک بہت سینٹیمنٹل بات ہے. ہماری لڑکیاں سب امریکہ سے آ گئیں, ماں کی سیوا کرتی رہی, خدمت کرتی رہی. تو بڑی لڑکی نے کہا کہ جب ماں کہنا چاہتی ہیں تو ہم نے بیٹی بول تو سکتی نہیں. خیر میں چلا گیا, میں فٹ پاتھ پر رات کے 2 بجے تک ٹہلتا رہا. پھر بیبی نے آواز دی کہ اماں کو انجیکشن دے دیا, سو گئی. تو آئیے نیند کا انجیکشن دیا جاتا. تو میں نے سب بچوں کو کھڑا کیا, میں نے کہا کیا کہہ رہی تھی تمہیں اماں؟ کہنا ابا وہ بول تو سکتی ہی نہیں تھی. تو میں نے کہا تم نے ان کے آنکھوں کی زبان نہیں سمجھی. جانتی ہو کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے قطع کہا تھا جو ٹہلتا رہا تھا. میں نے کہا وہ کہہ رہی تھی کہ میں اس سے جذبات میں آ جاتا ہوں, سینٹیمنٹ میں وہ موقع کا سب منظر آ جاتا سامنے.
پھر اسی طرح کلیجے سے لگا لو مجھ کو، پھر اسی طرح کلیجے سے لگا لو مجھ کو، گرتی دیوار ہوں للہ سنبھالو مجھ کو، جس نے پھل پھول دیے، سایہ دیا، پیار دیا، میں وہی پیڑ ہوں، مرنے سے بچا لو مجھ کو۔ بہت بہت شکریہ نوشاد صاحب، آپ نے ہم کو ایک بہت یادگار انٹرویو دیا۔